अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शफी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, इमरान खान साहब जिन्हें खारजा महाज पर अगरचे कि बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, आखिर 14 माह गुजरने के बावजूद उनकी हुकूमत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? अपोजिशन की जानिब से हुकूमती कारकर्दगी पर अगरचे सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल सिर्फ अब अपोजिशन नहीं उठा रही है, अब ये आवाज़ें खुद हुकूमती सफ़ों से आना शुरू हो गई है। कोई असम्बली में बढ़ती हुई महंगाई पर आवाज़ उठा रहा है तो कोई गलत हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से एतराफ़ करने से रुक नहीं रहा। आज एक बड़ा जो फैसला किया गया, ज़राए कह रहे हैं कि नैब ने आमिर कियानी साहब के हवाले से भी इंक्वायरी का फ़ैसला किया गया है और इन साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन भी दे दी गई थी। हारून साहब, सवाल इस चीज़ का है कि डेंगू मुल्क में बढ़ रहा है, जो केसेस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, कराची में कचरा जो है वो संभाला नहीं जा रहा, डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं मुल्क में, और एक तरफ हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, शौकत खानम अस्पताल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, हुकूमत क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? देखिए, वो उन कामों के वो अहल थे, इन कामों की अहलियत उनके अंदर नहीं है। जब अहलियत नहीं होती तो उसका तरीका क्या है कि अहल लोगों से काम लिया जाए। चुनांचे लोगों ने इमरान खान को, हक़ इक़्तिदार तो इमरान खान का है, वह तो वज़ीर आज़म तो वही हो सकता है ना जिसको लोग चुने, यही इसी का नाम जमहूरियत है। वो मखमसे में हैं, इसलिए मखमसे में हैं कि उनके मुशीर ठीक नहीं है। हमेशा मैं उनसे कहता रहूँ कि आपके मुशीर ठीक नहीं है, डे वन से उनका प्रॉब्लम है। खुद सियासत को और मईशत को नहीं समझते और कारोबार हुकूमत को, और मुशीर ठीक नहीं है। वरना अगर वो कामयाब होते तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होता है ना, अगर उनके मुशीर ठीक होते। ये देखिए ना, आज़म सुलेमान ने, सेक्रेटरी दाखिला ने कितना बड़ा क्राइसिस पैदा कर दिया कि पंजाब में पुलिस बगावत पर करने पर तुली हुई है, आईजी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और उसने, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि वज़ीर आज़म को तारीकी में रख के एक फ़ैसला कराया उनसे, यानी जो उनका मैंडेट ही नहीं। पहली बात है, आज़म सुलेमान का मैंडेट ही नहीं है कि वो पुलिस इस्लाहात करे, उसका काम नहीं है। और सिविल सर्विस के मामलात में दखल दें, ये काम कैबिनेट का है, उनका तो काम थोड़ी है, ये फैसला तो कैबिनेट को करना चाहिए। अब वो जिस वक्त थके हुए थे उस वक्त उनसे कहा कि ये हो जाएगा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अब एक आदमी एतबार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नारवा फ़ायदा उठाएं। पहली बात है, आपका मैंडेट नहीं है। दूसरी बात, इस तरह खड़े खड़े वो जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, आपने अचानक उनसे फैसला करवा लिया और 3 कवानीन मंजूर कर लिया। मैं आखिर में बताता हूँ, मेरा राय रही है कि आमिर कियानी के खिलाफ तो कम कार्रवाई होगी, इंसाफ के खिलाफ ज़्यादा होगी। आज़म अपना सुलेमान जो सेक्रेटरी दाखिला है, जो अपने वज़ीर दाखिला से भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नहीं पूछा, कैबिनेट डिवीजन से नहीं पूछा, उसको एतमाद में नहीं लिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और एक क्राइसिस खड़ा कर दिया। बात यह है कि इमरान खान साहब आजकल बहुत ही गुस्से में हैं, झुंझलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि अगले महीने पंजाब पुलिस में इस्लाहात होंगी। मेरा ख्याल है ये तो नहीं होंगी, जो 3 कवानीन का मुसवदा गवर्नर के पास पड़ा हुआ है, ये तो नहीं होंगी तो पंजाब में सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। और ये बहरहाल जहाँ खामी है वहाँ खूबी भी है खान साहब में, वो गलत फैसला होता है तो उसको वापस ले लेते हैं, इसको वो वापस लेंगे, मेरा अंदाज़ा है। क्या वो ये रहे अगले महीने पंजाब पुलिस में इस्लाहात होंगी, शुरू नहीं होंगी, यानी इस्लाहात का कानून नाफिज कर दिया जाए, सिविल सर्विस में तब्दीलियां होंगी, ब्यूरोक्रेसी में बेहतरी लाई जाएगी दोनों सूबों में, बल्दियाती इदारे कायम करने की बुनियाद रख दी जाएगी, रोजगार की फराहमी का सिलसिला अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम अगले महीने बना दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं, ये काबिले एतमाद ज़राए कह रहे, सोर्स काबिले एतमाद है, अब वो तरदीद या तस्दीक वो खुद कर सकते हैं। और पंजाब में भी और पख्तूनख्वा में भी नए वजीर आला तलाश करने का अमल शुरू कर दिया गया है, उनके करीबी आदमी ने मुझे बताया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, दोनों में, ठीक है जी, नए वजीर आला तलाश करने का अमल शुरू कर दिया गया है। गवर्नेंस इसलिए ठीक नहीं है, इसका सादा सा जवाब यह है, अब बाकी तफसील मैं बाद में अर्ज करूंगा। मुशीर ठीक नहीं है, अफसर भी ठीक नहीं है, और एक वजह यह है कि गैर मुंतखब लवासिन जमील गुज्जर कौन है?
چلو جہانگیر ترین صاحب کو تو ہم جانتے ہیں نا, حکومت کا تجربہ ہے, کوئی مشورہ اچھا دیں گے, کوئی غلط بھی دیں گے, کوئی خود غرضی کا دیں گے, کوئی ان کی بھلائی کا دیں گے. چلیں یہ جو لگائے جا رہے ہیں اور یہ جو غیر منتخب لوگ ہیں یہ سسٹم میں ہیں, موجود ہیں, ان کے دوست بھی لندن سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ہارون صاحب, غیر منتخب لوگوں کو کیوں ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ اس کو چھوڑ دیں, غیر منتخب لوگوں کے گورننس جو ہے نا جی, یہ ایک دس از پارٹ آف دی پرابلم. آپ فرمائیں. بالکل اویس صاحب, 14 ماہ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے, کیوں؟ بگننگ نہیں ہوئی, ڈیلیور کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی کامیابی سمیٹنے کے بعد جھولی میں مستقل مسائل بھر رہے ہیں, اور یہ 14 مہینے سے نہ رکنے والا سلسلہ ہے. توقعات کا پہاڑ انہوں نے آتے ہی کھڑے کر دیا. 100 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ ملک کی قسمت بدل دیں گے. بھائی ماضی کی حکومتوں کا بھی لینا دینا ہے, ملک کے نظام کے اندر بنیادی نقائص ہیں, یہ سارا خرابی جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کی نہیں ہے, لیکن آپ سمت تک کا تعین کرنے میں کیوں ڈگمگا رہے ہیں, کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ 2 بار آپ تبدیلیاں کر چکے ہیں. دیکھیں یعنی کہ 18 غیر منتخب لوگ آ چکے ہیں, مشرف صاحب کے دور کے لوگ ہیں, پوری آپ کی جو معاشی جو ٹیم ہے وہ پوری تبدیل ہو گئی ہے. پھر فردوس عاشق وان صاحبہ ہیں, پھر حفیظ شیخ صاحب ہیں, اعجاز شاہ صاحب ہیں, آپ نام لیتے رہیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہوم ورک صحیح نہیں تھا. آپ نے تو ہمیں یہ یقین دلایا تھا, اور آپ نے خاص طور پہ اپنے سپورٹرز کو یہ یقین دلایا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے, آپ کو پورے ملک کے نظام کے نقائص پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لڑکھڑانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے توقعات اتنی کھڑی کر دی, اور اب تک آپ بنیادی پولیس ریفارم, سول سروسز کے ریفارمز, بنیادی جو آپ اصلاحات لے کر آ رہے تھے وہ آپ نہیں لے کر آئے. آپ کی ساری وزارتیں, آپ دیکھیے آئرنی دیکھیں, آپ 134 اداروں میں ایڈھاک بیسس پہ سربراہ لگے ہوئے ہیں, پی ایس او, سوئی سدرن گیس, 134 اداروں میں سینئر مینجمنٹ یا پھر ان کے جو ہیڈز ہیں سربراہان, وہ اپنے ایڈھاک بیسس پہ لگائے ہوئے ہیں. بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کہ آپ ایڈھاک بیسس پہ حکومت چلا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منسٹری اپنا کام نہیں کر رہی. کل وہ بہت غصے میں تھے, اور آج بھی سنا ہے, کل تو انہوں نے کافی خبر بھی لی ہے, اور جو پارلیمانی جو کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے بہت شکایتیں کی ہیں وزراء کی. دوسرا یہ کہ ندیم بابر صاحب اور رزاق داؤد صاحب جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اب ان کے جو نوٹس ہیں, ان کی جو فائلیں ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اس کو روکا ہوا ہے کہ بھائی کیا کیا نقائص ہے, کیونکہ جی آئی ڈی سی کا 208 ارب روپے کا جو مسئلہ تھا وہ اس سے کافی حد تک ہوئی, کافی جو ہے ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تبدیلیاں لا رہے ہیں, لیکن آپ پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی تبدیلی نہیں کر رہے. بزدار صاحب کی تبدیلی بار بار آپ کو ذمہ داران بتا رہے ہیں, ان میں اہلیت نہیں ہے, سیدھے آدمی ہیں, سادہ آدمی ہیں, ان کی گروپنگ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا تنظیمی ڈھانچہ پنجاب میں کمزور ہے, اور اگر آپ کی جو گروپنگ ہوئی ہے, 4-5 گروپس ہیں پنجاب میں, مہین دھاگے پر آپ اقتدار سنبھالا ہوا ہے, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن ایسا صوبہ جس میں عمران خان صاحب کی ضد معذرت کے ساتھ اور بزدار صاحب کا وہاں پہ اٹکنا, یہ نون لیگ کو ایک جلا بخشنے کے مترادف ہے. وہاں پہ اگر شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی ہوگا, صبح شام دعائیں سے پڑے گا کہ بزدار صاحب کو آپ نہ کریں. ایک آخری جملہ اس پہ بات جب جائے گا. دیکھیے جو درخت کا تنا ہے نا, وہ اگر کمزور ہے تو شاخیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. تنا کمزور ہے پنجاب کی حکومت کا, اور وہ بزدار صاحب تنا ہے. شاخیں آپ بدل لیں جتنی, لیکن ڈھانچہ آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی, حکمرانی کا ڈھانچہ بھی, گورننس کا بھی ڈھانچہ 11 کروڑ لوگوں کا, اور آپ کے جو روایتی حریف ہیں نون لیگ, ان کا گڑھ, اچھا برا جو بھی آپ سمجھ لیں, ان کا گڑھ, تو آپ وہاں پہ جگہ دے رہے ہیں اور اپنے لیے مصیبتیں اکٹھی کر رہے ہیں. ہارون صاحب, لیکن عمران خان صاحب کی تو الیکشن کیمپین بھی مبنی تھی اسی بات پہ کہ گورننس سٹرکچر اور معیشت میں ریفارم کی جائے گی. دیکھیے ارادہ ایک چیز ہے, خواب دیکھنا ایک چیز ہے, اور اس پہ عمل کرنا ایک دوسری چیز ہے. باتیں تو انہوں نے سب صحیح کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, جو انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے, مثلا انہوں نے کہا شفافیت ہونی چاہیے, تو ٹھیک کہا نا. انہوں نے کہا غریبوں کے لیے گھر بننے چاہیے تو بننے چاہیے, جابز پیدا ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے, سول سروس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس میں صرف یہ جو انہوں نے وعدے کیے, توقعات بہت بڑھائیں, وہ غلط کیا. ایک اچھا لیڈر توقعات نہیں بڑھاتا. دیکھیے معاشرے کا بنیادی تضاد ہے. فیض نے کہا تھا کہ یہ جامع صد چاک بدل لینے میں کیا تھا,
मोहलत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने। भाई ये लुबादा बदलने की ज़रूरत है। फ्यूडल माशरा है और कबायली माशरा है, और जहाँ फ्यूडल नहीं है, नवाज शरीफ साहब तो सनतकार है ना, हज़ारों एकड़ के मकान चाहिए उनको, महल्लात चाहिए। गवर्नर हाउस पे 60 करोड़ कितने लगा दिए जी उन्होंने, सोने की गोल्ड प्लेटेड बाथरूम अमेरिका का सदर लगा दे तो उठा के फेंक दिया जाए बैरुल काहिल में, ठीक है ना जी। ज़हनियत वहाँ भी फ्यूडल है। एक तरफ तो ये फ्यूडल माशरा है, दूसरी तरफ आप बात करते हैं उस दस्तूर की जो हम कहते हैं ये इमरानी मुआहदा है, ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो दस्तूर नाफिज कैसे होगा? अफसर शाही कॉलोनियल दौर की, असर और रसूख फ्यूडल का, पार्लियामेंट में फ्यूडल या फ्यूडल ज़हनियत वाले, ठीक है। यानी मौलाना फजल रहमान कहते हैं मेरे खिलाफ एहतसाब की कार्रवाई में उठा के फेंक दूंगा। भाई कहें मेरी गलती नहीं है, मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और गलती है तो होती है तो ठीक है। इसमें सबसे बड़ी अच्छा फिर ये कि जी हम इस्लाम का पैरोकार है, ये रियासत मदीना होगी। यानी बगैर सोचे समझे इतनी बात आप कह रहे हैं कि मॉडर्न मुस्लिम स्टेट की आप बात करें, मदीना की रियासत के लिए तो पूरी कौम यकसू होके सदियों तक जद्दोजहद करे तो पूरी कौम, तो भी उसका एक साया ही होगा वो। ना जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कभी दुनिया में आएंगे, ना असहाब कराम आएंगे, ना अहले बैत आएंगे, ना वो 4000 आदमी आएंगे जिनकी में से हर एक पूरी दुनिया की हुकूमत चलाने की अहलियत रखता था, जिनकी तरबियत थी। बातें आप इतनी बड़ी करते हैं, मामला आप समझते नहीं हैं। अगर मैं छोटा मुंह बड़ी बात है, खुदा जानता है कि अगर ये मुझसे पूछे तब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में समझा दूं। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा लायक फायक हूँ, मगर मैं हाजिर तो लायक फायक लोगों की खिदमत में ही होता हूँ हर रोज़। मतलब मैं आज घर से निकला तो उन लोगों से मैं मिला जो कारोबार हुकूमत को समझते हैं, जो अब घरों में बैठे हैं, सब कदोश हो चुके हैं, या जिन्होंने उम्रें गुजारी हैं इल्म हासिल करने के लिए। उनसे पूछा भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे ठीक हो सकता है। उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसे ऐसे, मसलन एक साहब के पास मैं गया जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि दुनिया में अगर 10 बेहतरीन अफसर मंतखब करने हों पूरी कायनात में तो उनमें से एक होंगे, और वो कई दफ़ा ये हैसियत उन्हें मिली भी है दुनिया में। जब मैं उनके पास से आ रहा था तो एक जापानी वफद आके बैठा हुआ था ये पूछने के लिए हमारी पुलिस कैसे ठीक हो सकती है, बेहतर, मजीद बेहतर कैसे हो सकती है, हमारा फलां काम कैसे ठीक हो। दुनिया भर से लोग उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा भाई कोई भी हुकूमत 2-3 काम कर सकती है, सैकड़ों काम तो नहीं कर सकती। 2-3 बड़े काम कर ले तो फिर बाकी बाद में बतदरीज होते रहेंगे, उसका असर भी नीचे जाएगा। उन्होंने कहा पुलिस ठीक कर लेते, FIA ठीक कर लेते, अदलिया को इम्प्रूव कर लेते, और एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करते। और ये जो साहब हैं इमरान खान के मुखालिफ नहीं है, उनके दोस्त हैं। अच्छा। उनके दोस्त और खैर खा हैं। ये कर लेते तो बाकी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती। उनका इसके बरक्स क्या हुआ, इसके बरक्स क्या हुआ, अजीब और गरीब एक वाक़या हुआ, वो मैं बाद में अर्ज करता हूँ, उनसे पूछ लें। ओवैस साहब, लेकिन साथ साथ ये भी एक क्या इस हुकूमत को एक फीलर ये मिल रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो कंफ्यूजन के या तो शिकार नजर आ रही है, या उसकी तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं हो रही कि जिसकी वजह से एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस, और ये भी इतने जल्दी में वो एक्शन नहीं ले रहे। तो अब हम पॉलिटिक्स पे आ गए, मौलाना के धरने और कि अगर आप लोग मुनासिब समझे पहले उस पे कर ले, बाद ये मौलाना यहीं रखे हुए हैं, मौलाना कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कारकर्दगी जो नहीं दिखा पा रहे, तो उसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि 100 दिन की पहले बात की थी। जाहिर बात है कि वो फिर जो इस वक्त बिखरी हुई और मुसीबतों में घिरी अपोजिशन है, उसको तकवीत यह है कि माशी मसाइल इतने हैं, इनकी गवर्नेंस नहीं हो रही, इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो वो कह रहे हैं भाई ये तो हमारे लिए प्लस है, इनका जो माइनस है वो उनका प्लस है। तो उन्होंने तो माजी में जो गुनाह किए गवर्नेंस के मामले से वो तो गए साइड में, आपने खूब उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जेल भेज जा रहे हैं, जो भी है, उन्होंने तो उसको सियासी जवाब बना लिया। उन्होंने तो कहा महंगाई है, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, तो उनको एक सियासी जवाब मिल रहा है। लेकिन जो मुझे है, जो मेरे लिए जो वो बात है कि एक तो जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे हारून साहब, जो एक बड़ी जो इसमें आज एक खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने फिर सिंध पुलिस
کے معاملات میں مداخلت شروع. بھائی آئی جی کو انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. آئی جی کلیم امام کو خط لکھا ہے مرتضی وہاب نے, اور ان سے حساب کتاب مانگنے کی بات کی ہے کہ جی آپ نے تھانے کیوں آپ نے صحیح کرائے, اس کا حساب دیں, آپ نے میرے فون کالز نہیں اٹھائے. کلیم امام صاحب کمپیٹنٹ آدمی ہیں, کمپیٹنٹ آدمی ہیں, اور آپ کا ان کی روش جو ہے یہ سندھ حکومت کی ہے, ماضی میں بھی ہے. اے ڈی خواجہ صاحب کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں. اے ڈی خواجہ صاحب کو انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی, پھر سول سوسائٹی نے اس پہ ایک کیس پورا بنایا. ان کو چاہیے کیا, یہ دیکھیں چاہے پنجاب ہو چاہے یہاں پر ہو, چاہے وہ عثمان بزدار ہوں, چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں یا پھر عبداللہ شاہ ہوں, مسئلہ ان کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو آپ انڈر کنٹرول اپنے انڈر رکھیں, اور اس کو آپ پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے استعمال کریں, اس کو آپ رائیولز کو دبانے کے لیے رکھیں. یہی کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی اور سندھ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی چیلنج ہے. آپ وہاں پر مداخلت کریں گے تو آپ اس کے نتائج بھگتیں گے. کلیم امام آ جائیں گے, رخصت ہو گئے, وہ کہیں او ایس ڈی بن جائیں گے, کچھ ہو جائیں گے, دوسرا آئے گا, آپ پھر اس کو مسئلہ کریں گے. تو ان کے لیے نائٹ میئرج سچویشن ہے اس وقت. اور سندھ حکومت میں ہم بلاول بھٹو کو ہم یہ میسج دے سکتے ہیں اس فورم سے کہ اس پہ آپ مداخلت کریں. اور مرتضی وہاب صاحب جو کہیں بیچ میں کسی کے گو بٹوین ہیں, میں وہ کہنا نہیں چاہتا, پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ڈائنامک آدمی ہیں, وہ اس وقت تھوڑا سا ذرا فلائٹ ان کی زیادہ ہو رہی ہے مرتضی وہاب صاحب کی. وہ کسی کے گو بٹوین بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت پاورز ہے. وہ ایسا نہ سمجھیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ اپنے لمٹس کے اندر, پڑھی لکھی لمٹس کے اندر, سویلائز لمٹس میں کام کریں. پولیس کو آپ نہ تنگ کریں, پولیس کو اکاؤنٹیبل بالکل کریں. لیکن ایک گولی انہوں نے نہیں لیا پولیس نے, سندھ پولیس نے ایک ہتھیار نہیں لیا, ایک گاڑی نہیں لیا. آپ کس طریقے سے حساب کتاب کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میجر پرابلم پھر سے وہاں پہ ارائز ہو رہی ہے سندھ کے اندر, جو پہلے ہی مسائل کا شکار. پولیس ادارے کو ہارون صاحب انفلوئنس زیر اثر رکھنے کی کوششیں, اور یہ پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہیں, سندھ میں بھی نظر آ رہی ہیں. آپ کی اجازت ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اویس صاحب, لیکن بیوروکریسی کے آگے جو ہے عمران خان صاحب مجبور ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ریٹائرڈ جو افسران ہیں پولیس کے, جنہوں نے وہ رپورٹ اور اپنے سٹیٹمنٹس ان کے جو سامنے آئے, انہوں نے کہا ان میں سے بہترین لوگ دروازہ دکھا دیا جائے جو جس شخص نے یہ کیا ہے. مسودہ ہوئے آج خبر چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے مسترد تو کر دیا, ایک ہفتے میں دوبارہ پیش کرنے کی بات کی گئی ہے, لیکن کیا اس شخص کو اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوگی اور اس کو دروازہ دکھایا جائے گا؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہارون صاحب کہہ رہے تھے. ایک تو اس کے اندر پنجاب کے اندر ایک اور کیریکٹر ہیں ساری ایپیسوڈ کے اندر, ان کا نام ہے سید علی مرتضیٰ صاحب. جی, وہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہیں اور پنجاب ہوم منسٹری کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کا یہ برین چائلڈ ہے, اور انہوں نے سیکریٹری داخلہ کے ساتھ مل کے سارا کچھ کیا ہے کہ ایک انسپیکٹوریٹ بنایا جائے جس میں ریٹائرڈ آئی جی ہوں, ڈی آئی جی ہوں, اور پھر ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوم ڈپارٹمنٹ ہو, پھر اس کے بعد ڈی سی بھی اس کی انکوائری کرے گا. تو ایک اتنا کمپلیکسڈ اور اتنی ملٹی لیئرڈ انہوں نے بنایا جس کے اوپر احتجاج ہے. یہ کہتے ہیں کہ الیکٹڈ ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. آپ 2002 کا پولیس آرڈر کر دیں یا 2017 کا پولیس ایکٹ جو خیبر پختونخوا میں وہ کر دیں. بالکل, ویری سمپل, سمپل سی بات ہے کہ اس کے انڈر جو چند ترمیم درکار ہوں گی جو ایک میٹنگ وہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں. اگر کچھ ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہیں. دیکھیں پوری ایک پولیس فورس کے اندر بھی پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے. 145 150 اس وقت افسران ہیں, اے ایس پی, ایس پیز, ایس ایس پیز, جو صرف پنجاب کے اندر ہے. 2,40,000 کی فورس ہے وہاں پہ, 2,10,000 کی. آپ دیکھیں 4.5 لاکھ پولیس کی فورس ہے فوج کے بعد. تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں, اس میں سسٹم ایک انوالو کریں, لیکن مشورے کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے, اور جو پہلے ٹیسٹڈ ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. دوسری بات یہ کہ سر لوکل باڈیز کا سسٹم ہارون صاحب بدقسمتی سے یہ جمہوری قوتیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں یہ نہیں لے کر آنا چاہتی. جمہوری نہیں, سیاسی قوتیں, اگر جمہوری ہوں پھر تو لائیں. ایگزیکٹلی, جو ہمارے اس میں جو فالٹی جو ایک سسٹم ہے یہ نہیں لے کر آنا چاہتے. مشرف صاحب کے زمانے میں جو لوکل باڈی سسٹم تھا اٹ ورکڈ. ہم نے شروع کے اندر اس کی ریزرویشن شو کی تھی, ہمیں نہیں تھا کہ یہ نہیں کرے گا. اٹ ورکڈ اینڈ اٹ ڈیلیورڈ.
لیکن چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو یہ اختیارات نچلی سطح تک نہیں دیتے. عمران خان صاحب سے توقعات تھی کہ وہ ایسا کریں گے لیکن پھر وہی سمجھوتے مجبوریاں. چودھری برادران کان میں کہتے ہیں نہیں کچھ ہو جائے گا, نون لیگ یہاں سے جیت جائے گی. ظاہر بات ہے اس وقت تو نون لیگ کا پلہ وہاں پہ زیادہ بھاری ہے, لیکن آپ یہ نہ رکھیں, لوگوں کو آپ سے احتساب اور انصاف کی توقع ہے, بنیادی اصلاحات کی توقع ہے, وہ آپ پوری کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز میں بھی بڑا کمپلیکس ہے اور یہ جمہوری قوتیں اور سیاسی قوتیں یہ نہیں کرنا چاہ رہی. رائٹ, بٹ ہارون صاحب نظام تو بڑے عرصے سے ایسا چلا آ رہا ہے, یہ تو اسی لیے خرابی نے دیکھیے کب اس نظام نے ڈیلیور کیا ہے. یعنی سول حکومتیں دنیا بھر میں فوجی حکومتوں سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں, یہاں فوجی حکومتیں معاشی میدان میں تو کم از کم اور لا اینڈ آرڈر میں تو زیادہ کامیاب ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے بنیادی تضادات ہیں. یہ فیوڈل معاشرہ ہے, اس کی سول سروس وہ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, جو اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو سہولت دے, لوگوں کی کو قابو رکھنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر قواریت ہے, اس پہ تو خدا کا شکر ہے, نسبتاً پہلے سے صورتحال بہتر ہے. دہشت گردی ہوئی ہے اس میں بھی خدا کا شکر ہے. جناب رسالت مآب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بحث شروع ہوئی کہ بھئی کون کاروبار حکومت سنبھالے گا. مسلمانوں کے کام تو مشورے سے ہوتے تھے نا جی, ایسے تھوڑی تھا کہ بھئی ایک جو آدمی طاقتور ہے وہ اپنے ہواری جمع کرے. وہاں تو کوئی امیدوار ہی نہیں تھا. جو لوگ تاریخ کو مسخ کرنے چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, وہاں کوئی امیدوار نہیں تھا. جس کو بنایا گیا وہ امیدوار تو نہیں تھے, وہ تو کہتے مجھ پہ مصیبت لاد دی آپ لوگوں نے. انصاریوں نے کہا کہ بھئی شہر ہمارا, خدمت ہم نے کی, جنگیں ہم نے لڑی, یہی جمہوریت ہوتی ہے, اوپن مباحثہ ہونے چاہیے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, وہ تو ہم میں سے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ نے کہا تھا کہ لوگ قریش کے سوا کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے, قریش میں سے ہونے چاہیے. تو کسی نے کہا, ایک نیتی سے ہی کہا ہوگا, بس 2 امیر بنا دیں, ایک انصار میں سے, یہ افغانستان میں ہوا نا تجربہ, ایک چیف ایگزیکٹو ایک سے الیکٹڈ پریزیڈنٹ, عبداللہ اور اشرف غنی. اب وہ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ایک آدمی تھا جو 4 اعتبار سے جینیس تھا, علمی طور پہ, عسکری اعتبار سے, انتظامی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے. اس کا نام تھا عمر فاروق اعظم, جس کو مورخ کہتے ہیں کہ ایسی حکومت کبھی کسی نے چلائی نہیں ہے تاریخ انسانی میں. یعنی ظاہر ہے ہم حضرت داؤد کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر نہیں کر رہے, جو اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کہا ایک اونٹ کی ناک میں 2 نکیلیں نہیں پہنائی جاتی. یہ ایک فکرہ لکھ کے نا بہترین خوبصورتی کے ساتھ جنرل باجوہ کے دفتر میں بھی آویزہ ہونے چاہیے اور عمران خان کے دفتر میں بھی آویزہ ہونے چاہیے. دونوں بھلائی چاہتے ہیں نا اس ملک کی, مجھے اس میں شبہ نہیں ہے, وہ خرابی نہیں چاہتے. بھائی مجھے پہلے ہفتے میں ایک وفاقی وزیر نے ٹیلی فون کیا حکومت بننے کے بعد, کیا ہم فوج سے سپیس لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا لے سکتے ہیں, اچھی پرفارمنس سے. چاہیے بھی یہی کہ فوج جو ہے وہ جہاں ضرورت ہو, سیلاب ہو, تباہی ہو, کوئی زلزلہ آ جائے یا سیکورٹی ایشوز میں ان پٹ دے, اور فیصلہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کرے, ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہو. مگر ہو کیا رہا ہے؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا کیسے لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا پرفارمنس سے اور مارل اتھارٹی سے. وہ پرفارمنس کہاں ہے, وہاں مارل اتھارٹی کہاں ہے؟ اگر وہ ہوتی تو مولانا فضل الرحمان ان کو عفریت نظر آ رہے ہوتے, دا موسٹ ویک پلیئر ان پالیٹکس. ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت یہ ہے کہ اس خلا میں وہ بروئے کار آئے. نون لیگ تو بکھری ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی تو اپنے کرپشن کے کیسز بھگت رہی تھی. اس کرائسس میں اب وہ مطلب ان سے خوف محسوس ہو رہا ہے لوگوں کو, کیونکہ آپ نے پرفارم نہیں کیا. آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو ججوں کی تعداد بڑھانی تھی, ماڈل کورٹس چیف جسٹس نے بنا دی تھی, ان کی تعداد بڑھاتے. آپ ایف آئی اے کی خبر ہی نہیں لی کسی نے. ارے بھائی ایف آئی اے بھی ایک ادارہ ہے, اور پولیس اصلاحات کی بگننگ کی اور واپس بھاگ گئے. درانی کو بلایا اور اس نے کہا یہ طاہر اچھا آدمی ہے جی, اس کو رہنے دیں. اس کو نکال دیا. سلیمی کو لے آئے, سلیمی کی اتنی کیپیسٹی نہیں, اس کو نکال دیا. تیسرا آدمی رہا, تیسرا آدمی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے. اور بھائی 50% مسئلہ آئی جی کے لگانے سے حل ہو جاتا ہے. اچھا آئی جی لگا دیں, 50% پختونخوا میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی تھی. کیا ہوا تھا جی پختونخوا میں؟ کہ
کہ چیف منسٹر کو روک دیا گیا آئی جی کے کام میں مداخلت کرنے کے لیے. آئی جی بہت اچھا تھا دورانی. دوسرا بھی میں جب انہوں نے کہا اتھارٹی بھی اور صلاح الدین کو بنایا, اگین صلاح الدین کو جینٹلمین محسود. جی جی جی. اور محسود میں آپ کو پتا مینٹل انرجی بڑی ہوتی ہے جی. محسود اور بندہ اچھا تھا بھائی. ایک آئی جی لگا دیں. اب اس آئی جی میں پہلے تو پرویز رائی نے کہا کہ سوائے آئی جی کون ہوتا ہے کام کرنے والا, میں تو اس کو نہیں کرنے دوں گا. 4 شہروں میں تو میرے آدمی لگیں گے. انہوں نے پھر تھانے دار, پھر وزیروں کے لگے, پھر ایم پی ایز کے لگے, پھر تھانے دار تک جب ان کی مرضی. آئی جی کا کنٹرول کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کوئٹہ میں سر ہنگامہ ہو گیا اور بندے مر گئے. جلوس نکلا افغانستان پہ امریکہ کے خلاف. تو گورنر صاحب نے, وہ جسٹس جو ہوتے, جج جو ہوتے تھے, نام بھول رہا ہوں, انہوں نے کہا ہدایات دینی شروع کی پینک میں. آئی جی نے کہا اگر آپ براہ راست ہدایات دے رہے ہیں تو میری حیثیت تو ایس ایچ او سے بھی کم ہو گئی. I will resign. پنجاب کے اندر He said I will resign. چنانچہ وہ انہوں نے وڈرا کیا. آپ آئی جی لگا دیں اور اس پہ 2 ادارے چاہیے. اچھا عمران خان صاحب نے ستمبر میں غالباً یا اس سے ذرا پہلے ایک کیبنٹ کی میٹنگ کی پنجاب کی, اور 2 باتیں واضح الفاظ میں کہی. ایک یہ پولیس اصلاحات کی, اور ایک یہ کہا مصالحتی کمیٹیاں بنائیں اور اس کے لیے قانون سازی کریں. وہ خود ہی بھول گئے اس کے بعد. اس کے بعد آدم سلیمان پریویل کر گیا. وہاں پہ سر پنجاب کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے, پنجاب کی بات کریں, وہ گروپوں کی بات کریں. کتنے گروپ ہیں پنجاب میں؟ 4-5 گروپس ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ الگ ہے, شامل قریشی صاحب کی اپنی خواہشات ہیں, چودھری برادرز کا اپنا, سیکرٹری داخلہ کا الگ ہے, سیکرٹری داخلہ کا اپنا گروپ ہے, اور بیوروکریٹس گجراوالا وایا گجراوالا بھی اپنے کام نکال رہے ہیں. تو یہ روحانی کنیکشن گجراوالا پاک پتن کے اندر آپ ڈی پی او چینج کر دیں کسی ایک انفلوئنشل فیملی کی وجہ سے, یہ نہیں چلے گا. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ امیج حکومت کا خراب ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کی توقعات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, اب زمانہ ہے سائبر اسپیس کا. یہ سمجھ لیں چاہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے عدلیہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں, سب کو یہ ہے کہ اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ وہ ڈال دیتا ہے, ایک فارمر ڈال دیتا ہے کہ جی مجھے بند کیا تھا بڈیرے نے. آپ سارے مسائل دیکھ لیں کہ وہ اس پہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس ہو رہی ہے, ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں ہو رہی, اداروں کی وہ کیپیسٹی نہیں بڑھائی جا رہی. اسی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے لاڑکانہ سے, آپ چاہے وہ کتے کا کاٹنے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ صلاح الدین کے ATM کا مسئلہ ہو, رحیم یار خان کا, چاہے وہ شاہ رخ جتوئی کا مسئلہ ہو, سارا سوشل میڈیا سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے سائبر اسپیس سے کیا ہوتا ہے. آخری 2-3 جملے کہ سائبر اسپیس سے کیا ہوا ہے کہ پہلے پرنٹنگ پریس کے بعد رولنگ ایلیٹس کی, اشرافیہ کی خبریں نیچے تک پہنچتی تھی, جیسے چرچ تبدیل ہو گیا, کلرجی ان کی تبدیل ہو گئی, بائبل لوگ پڑھنے لگے, وہ تبدیل ہوا تو پورا معاشرہ مغرب میں تبدیل ہو گیا. اب کیا ہے سائبر اسپیس سے, یہ ہے کہ اب اشرافیہ کو چیلنج کر رہی ہے عوام, وہ ٹیگ کرتی ہے. 17 سال کا گجراوالا میں بیٹھا ہے, گجرات میں بیٹھا ہے, وہ ایس پیز اب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ لگائے ہوئے ہیں, فیس بک اکاؤنٹ لگائے ہوئے ہیں, اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں. تو حکومت کو, سیاسی قوتوں کو, اداروں کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی چاہیے. لوور کورٹس کو آپ حالت دیکھ لیں, وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ ایک اویئرنیس بڑھ رہی ہے, انفارمیشن بڑھ رہی ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہارون صاحب, تجویز کیا ہوگی اس حکومت کے لیے, ریزلٹس کیسے آ سکتے ہیں اور کب آئیں گے؟ ویری سمپل, ویری سمپل. ہر اچھا حکمران اپنے افسروں اور مشیروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی رابطہ رکھتا ہے. کن لوگوں سے؟ قرآن مجید کہتا ہے اہل علم سے, راسخون فی العلم سے, جو کسی فن کے ماہر ہوں. مشورہ کس سے کرنا ہے؟ گورننس کے ماہر. اس کے عالمگیر اصول ہیں, ساری دنیا میں اصول اس کے ایک ہی ہیں. بہترین لوگ افسروں کا اور وزیروں کا انتخاب, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی, جزا و سزا. اچھا کام کریں تو انعام ملے, ترقی ہو. وہ لڑکے کو بنا دیا نا ریونیو کا فل منسٹر, حماد کو, تو ٹھیک ہے, اس کی پرفارمنس اچھی تھی, بنا دیا. اور اس کو کیننگ کو ہٹا دیا, عامر کیننگ کو, بالکل ٹھیک ہٹایا, مگر ہٹانے کے بعد پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا کہ اب اس کو تباہ کرو, پھر میں تمہارا احتساب کروں گا. ایک تباہی کافی نہیں ہے. ایک میٹنگ بلائیں,
سوچ سمجھ کے کسی سے مشورہ کر کے ماہرین فن سے. فوج کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ فوج ایون اکانومی پہ بھی ایک ایکسپرٹ سے مشورہ کرتی ہے, رائے دیتی ہے, تاکہ جب ہم رائے دیں تو ہماری رائے جو ہے وہ پختہ ہو, کچی رائے نہ ہو. جنرل کیانی نے ریلوے تک پر کام کیا تھا اور ایک پیپر لکھ کے دیا تھا کہ یہ کر لیں, اور بریفنگ دی تھی, نہیں کیا انہوں نے. بھائی ایک میٹنگ بلائیں, مشورہ کریں, 5-6 آدمیوں کے, یہ نہیں تو 6-7 آدمی جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو, کچھ کا حکومت سے تعلق ہو, کچھ کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو, ان کو بلائیں. یا یہ کریں گے اعظم سلیمان کو بھی بلا لیں اور ڈاکٹر زڈل کو بھی بلا لیں, یا طارق کھوسہ کو بلا لیں. طارق کھوسہ ویسے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ میرا بھائی چیف جسٹس ہے. ایک میٹنگ بلا کے ایشوز طے کر لیں, یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا, یہ ہے پولیس کا, یہ ہے عدلیہ کا, یہ ہے اکانومی کا. میٹنگ کریں اور میٹنگ کر کے جو پختہ فیصلے کریں, پھر کوئی پرواہ نہ کریں. پھر اگر صحیح فیصلے کر رہے ہیں اور کوئی مزاحمت کرتا ہے پرویز الہی یا کوئی مزاحمت کرتا ہے تو قوم سے کہیں مجھے نہیں کام کرنے دے رہے, میرے پاس تھن میجورٹی ہے, میں الیکشن میں جاتا ہوں. جائیں سب کو حلیفوں کو بلا کے بتا دیں کہ مزید وقت میں ضائع نہیں کر سکتا. اس کے اندر صرف یہ بات ہے کہ ہمیں یہ عمران خان صاحب پولیٹیکل بیگیج کیری نہیں کر رہے تھے جب وہ اقتدار میں آئے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پھر نون لیگ ہے جو روایتی جماعتیں, یہ تو غیر روایتی تھی, اسی وجہ سے ان کو بہت سارے لوگوں نے ووٹ کیا اور ابھی بھی توقعات لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی اصلاحات اور دوسری بات سپریمیسی آف لا, قانون کی بالادستی اور سوشل انجسٹس جو ہے اس کو ختم کریں, معاشرتی ناانصافی کو ختم کریں, اس کی بنیاد پر آپ اداروں کی اصلاحات کریں. ماڈرن دنیا کے اندر ایک فکرہ میں کہتا ہوں جی آپ کی اجازت سے, نفاذ قانون انصاف کے لیے جس میں کوئی روح رعایت نہیں, اور اس کے لیے اداروں کی تعمیر, بس اس کے لیے سول ادارے, عدلیہ بھی, پولیس بھی, ایف آئی اے بھی. اور احتساب جو ہے, ایک پوائنٹ رہ گیا اس میں, احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا, سیاسی ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے کشمکش ہے, اپوزیشن کو یہ ساتھ لے کے چل نہیں سکتے, قانون سازی یہ کر ہی نہیں. چلیں عامر کیانی صاحب کی جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ خبر آئی, تو چلے پھر بھی, لیکن اکراس دا بورڈ ہونے بالادستی کی جو کشمکش ہو رہی ہے بالکل یہ تو چلتا ہی رہے گا, یہ تو مستقل مسئلہ ہے. آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات بھی ہوئی. بعد میں بلاول بھٹو مولانا صاحب سے بھی ملاقات ان کی ہوئی. کیا وہ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں شری رحمان صاحبہ نے کہا مولانا صاحب کے دھرنے کے حوالے سے, آئیے سنتے ہیں. جو بھی جلسہ کرنا ہے, جو بھی لانگ مارچ کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, وہ یک طرفہ اناؤنسمنٹ نہ ہو اور ہم پارلیمان سب ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے کریں. اس کے لیے ہماری میٹنگز کا شیڈیول بن چکا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ ساتھ مل کر چلیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا کو این آر او دینے کے لیے تیار ہے. تو آج جو بلاول شہباز شریف کی جو 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے, لب لباب یہ ہے کہ مولانا مان جائیں, آپ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں, آپ کے گھر پر آئیں گے, منت سماجت کریں گے. مولانا جمہوریت کی خاطر بلاول بھٹو شہباز شریف کو تھوڑی سلاباتیں سنائیں گے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی مجبوریاں ہیں, میں نے تو 8 ماہ سے پورے ورکرز کو اپنا موبلائز کیا ہوا تھا. پھر وہ کہیں گے اے پی سی بلائیں گے, اے پی سی کے اندر مشاورت کریں گے, ساری پارٹیز اس کے اوپر ایک مشترکہ لائحہ عمل کریں گی حکومت کے خلاف. اس کے بعد مولانا صاحب کو ایک فیس سیونگ ملے گی, تو پہلے نومبر, پھر دسمبر, پھر مارچ تک یہ مسئلہ جا سکتا ہے. تو نون لیگ کا بیانیہ بھی منقسم ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, وہ پہلے کہہ چکے ہیں. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ دھرنے کو مؤخر کریں. مولانا صاحب کی مشکلات بہت زیادہ اس وجہ سے ہیں, سیاسی داؤ لگے ہوئے ہے, سیاسی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا, وہ پھر بات دہرا رہا ہوں کہ ایک بہت ہی ذمہ دار فرد کے پاس جو شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب کی ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے بتایا کس طرح بیرونی اور اندرونی مسائل درپیش ہیں ملک کو, اور اس کے اندر دھرنا انریسٹ جو ہے وہ متعمدیت فیٹم کی تلوار ہے. کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور آج خواجہ آصف صاحب نہیں آئے تو پیپلز پارٹی نون لیگ بھی ایک ساتھ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی پہ بھروسہ نہیں ہے. پہلے ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی پر زرداری صاحب پہ اعتبار نہ کرو. آج وہ اس بیٹھک میں نہیں گئے. اس کا مطلب ہے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اختلافات ہیں, پرانی
پرانی ریولری چل رہی ہے، لیکن مولانا صاحب نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی کے درمیان بند گلی میں ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مؤخر ہو رہا ہے. مولانا صاحب یہ جو دھرنا ہے، مولانا صاحب اب آخری کوششوں میں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو، مولانا صاحب ہیں تو پولیٹیکل آدمی، تو کوئی نہ کوئی پتہ کھیلیں گے جب کل ان کے پاس ملاقاتوں کے لیے جائیں گے. اب جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو کہیں گے کہ ساتھ مل کر چلیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بندے مولانا صاحب کے ہو لیکن ایجنڈا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہو؟ نہیں، وہ اصل میں دیکھیں نا، انیشیٹو آپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. بھائی ایک پلیئر چلا ایک ڈی سے دوسری ڈی تک، ہاکی کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ وہ گیند لے کے اس کے قریب پہنچ گیا تو احساس ہوا کہ سارا کریڈٹ تو اس کو مل جائے گا. فرض کیجئے کامیاب ہو جائے. اب ایس صاحب تو کہتے ہیں کامیابی کا چانس ہی کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے بند گلی میں. لیکن فرض کیجئے کامیاب، تو کریڈٹ کس کو ملے گا؟ مولانا فضل الرحمان کو. اور انہوں نے امریکی سفیر سے کیا کہا تھا؟ تھوک کا سودا کریں میرے ساتھ، مجھے وزیر اعظم بنوائیں. وہ کہیں گے کہ بھائی کام تو سارا میں نے کیا ہے، اور اگر یہ نہیں تو پختونخوا کی حکومت مجھے دیں، یہ بھی نہیں تو 12 میں سے 6 وزارتیں مجھے دیں، میں نے اتنا بڑا کام کیا. وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. انیشیٹو یہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. منو بھائی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. انتظار حسین صاحب آئے اور کچھ اور ادیب شاعر ان کے ساتھ تھے، تو راول پنڈی میں سڑکوں پہ سناٹا ہوتا تھا، بہت کم رونق تھی، مطلب کہ 2-3 لاکھ کا تو شہر تھا 50s میں. ٹانگوں کی دوڑ ہوتی تھی، ایک ٹانگے والا جا رہا ہے، پیچھے سے دوسرا آتا تھا اور وہ اس کو چیلنج کرتا تھا اور دوڑ شروع ہو جاتی تھی. اور سڑکوں پہ کون سی کوئی خلقت ہوتی تھی. تو اس نے جب وہ دوڑ شروع ہوئی، جس ٹانگے میں انتظار حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی، انسان بند وہ آگے جاتا ہے تو جانے دے. اس نے سے چیخ کے کہا دوسرے ٹانگے والے سے کہ تجھے تو میں مزہ چکھا دیتا مگر میری سواریاں بزدل نکلی. تو مولانا فضل الرحمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری سواریاں بزدل نکلی، ذرا شائستگی سے کہتے ہیں، مگر یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے. اور ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہر سال آپ حکومت بدل دیں. اب یہ آدمی بے شک غلطیاں کرے، پچھلوں نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں ایوب خان کے بعد، اور وہ اس میں ایک نقص تھا کہ جمہوریت نہیں تھی، اور یہ بہت بڑا نقص ہے، تو بنیادی نقص ہے. انڈسٹریلائزیشن تو کسی نے کی ہی نہیں. بھائی جدید معیشت تعمیر کرنے کی تو کوئی کوشش نہ بھٹو صاحب نے کی، نہ یحییٰ خان نے تو کیا کرنی تھی، نہ ضیاء الحق نے کی، نہ نواز شریف نے کی، نہ بے نظیر نے کی، نہ جناب جنرل مشرف نے کی. ڈھاک ارینجمنٹس ہوتے رہے نا، وہ جو سکھ کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ بندوبست ہوتا رہا نا، تو وقت گزارتے رہے نا. تو ایک دیر پا حکمت عملی کی ملک کو ضرورت ہے، اور اس کے لیے کشیدگی کم ہونی چاہیے. اپوزیشن میں احتساب کے پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے. اندیشہ یہ ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، اب یہ بہت مشکل ہوگا. پوری حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک مشورہ اور ہے، مانیں گے وہ بالکل نہیں، لیکن مشورہ تو ٹھیک دینا چاہیے. ممکن ہے مان ہی لیں. آج بھی میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا کہ اخبار نویس بڑے فلاں ہیں، فلاں، وہ لفظ بولے نہیں جا سکتے، ان کے سروں پہ جوتے پڑے تو انہیں وزیر اعظم کی تعریف کرنا پڑی. حالانکہ بہت سے لوگوں نے خوش دلی سے، عام لوگوں نے بھی، انٹلیکچوئلز نے بھی، وکیلوں نے بھی، لیبر لیڈرز نے بھی، سول سوسائٹی لیڈرز نے بھی خوش دلی سے تعریف کی، اس لیے کہ وہ اچھی تقریر کی، مسلم امہ کے جذبات کا ادراک کیا، اسے بیان کیا، کشمیریوں کا دکھ درد بیان کیا. تو تعریف نہ کریں تو کیا کریں، کیا کہیں اس کو، اس کی مذمت تو نہیں ہو سکتی. اپوزیشن تو کرتی ہے تو کرتی رہے، کیڑے ڈالتی ہے تو کریں گے تو بالکل تعریف کریں گے. وہ اس کی یہ اس کو اپنے لوگوں کو سمجھائیں. یہ تو ایک بات صحیح ہے کہ عدم برداشت نہیں ہونا چاہیے، اور بدقسمتی سے عدم برداشت نہیں سر، گالی گلوچ اور کریکٹر اسیسینیشن ہے. اور یہ جو طور طریقہ ہے، اس کو آپ لیڈرشپ جو ہے وہ بیک کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس سے مزید بگاڑ ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ایک بات تھی کہ آج کی بیٹھک کے اندر سیاسی جماعتوں، کیونکہ اب ختم ہو رہا ہے ٹائم ہمارا، مذہب کارڈ استعمال کرنے پہ اتفاق یہ ہوا بڑا واقعہ ہے. ایک پاکستان پیپلز یہ بہت بڑی پیش رفت کہ وہ اس کے اوپر پھر آپ بالکل مجھے آخری کلمات اس کے مذہب کارڈ کو استعمال نہیں کریں گے. اس وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوگا فضل الرحمان صاحب کے. بالکل ایبسولوٹلی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.